दो आलम कहाँ मिलेंगे? ये एक खूबसूरत सवाल है। हर शख्स चाहेगा कि मैं अल्लाह के महबूब को जानूं, अल्लाह के महबूब को पहचानूं, मेरी रसाई खुदा के हबीब तक हो। पहले तो ये अक़ीदा ज़हन में रखिएगा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद करवा के एक अलग शान अता फरमाई है कि हबीब खुदा अपनी नूरानियत से सारी कायनात में मौजूद हैं। अब इसको बहुत सारे लोग वो नहीं भी तस्लीम करते। खैर ये एक अलग हमारा मतलब टॉपिक होगा, इस उन्वान पे हम बात नहीं कर रहे। तो आज के दौर में अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी तलाश की जाए कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब, हम आपको देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपकी ज़ात व सिफ़ात का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पाइएगा? क्या सिर्फ मदीना तैयबा में हाज़री? वहाँ आप अपनी शान के लायक जलवागर हैं अपने रोज़ा अतहर में। लेकिन अगर यहाँ कहीं पूरी कायनात में आपका जलवा ज़ेबा देखना हो तो आपको कहाँ पाइएगा? इसके कई जवाब हैं। उनमें से एक जवाब ये है कि इसका जवाब कितनी बेहतरीन बात है कि हम खुद मालिक कुल से ही पूछ लें कि ए अल्लाह, हम आशिकों का ये मसला आसान कर देना, हम ढूंढने वालों का ये सफ़र आसान कर देना, हम तालिबों का ये सफ़र तू आसान कर दे। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने पाक कलाम में इसका जवाब कितना खूबसूरत अता फरमाया। यह सूरह कहफ की आयत नंबर 28 है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ का हुक्म फरमाया और दो चीज़ों से मना। और इसी आयत करीमा में हमारे उस सवाल का जवाब है कि अल्लाह तेरे महबूब को कहाँ तलाश करें? तो जवाब आता है जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ ढूंढ लो ना। अब वो जगह सुनो, इरशाद पाक होता है, फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। क्या है मेरे महबूब, आप अपनी जाने मुक़द्दस को उन लोगों के साथ जोड़े रखें, उन लोगों के साथ आप अपनी जाने पाक को मानूस रखें कि जो मेरी मोहब्बत में मुब्तला होकर, मेरे जलालो जमाल के तालिब होकर सुबह शाम मुझे पुकारते हैं, मेरा नाम लेते हैं। अब बज़ाहिर तो आपको ये आयत करीमा का एक हिस्सा आपको सुनने में मिल रहा है, आप समझेंगे भला ये क्या हुआ। आप तवज्जो फरमाइए इस पर, क्योंकि ये आयत हर आन हमेशा के लिए है, हर ज़मान के लिए है, हमेशा के लिए है कि मेरे महबूब वो लोग कि जो मेरे दीदारी हैं, मेरे दीदार के तालिब हैं, मेरे जमालो जलाल के तालिब हैं, मेरी ज़ियारत करना चाहते हैं, आपके ज़रिए उनके दिल में मेरा इश्क समा चुका है और वो सुबह शाम इसी इश्क में मगन होकर आपकी दहलीज पर मुझे पुकारते हैं। मेरे महबूब, आप अपनी जाने पाक को इन लोगों के साथ जोड़े रखिए। तो एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि अगर आपने सरकार दो आलम को मिलना है, अल्लाह के महबूब को, अपने आका मौला को मिलना है, तो उन लोगों को तलाश कीजिए कि जिनके दिलों में अल्लाह के जलालो जमाल की तड़प के साथ अल्लाह की पुकार है। वहाँ आपको सरकार दो आलम की जलवा नुमाई महसूस हो जाएगी। आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आप महसूस कर लेंगे। इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से भी देखते हैं। असल में ये आयत करीमा कुछ ऐसे असहाब के बारे में नाजिल हुई कि जिनकी बज़ाहिर की जो ज़िंदगी है वो ऐसी कोई पुरकशिश नहीं थी, मराहत नहीं थी, उनके पास रुपया पैसा नहीं था, वो सरकार दो आलम की दहलीज से कहीं जाते ही नहीं थे, उधर ही रहते थे, अपना ओढ़ना बिछौना सब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, ख्याल यार के सिवा था ही कुछ नहीं, दीदार हबीब के सिवा था ही कुछ नहीं, तो वहीं रहते थे, उधर ही जलवागरी होती थी। तो बाहर से एक ग्रुप आया, उन्होंने दरबार रिसालत में जब इन लोगों को बैठे देखा ना, तो नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने ये कहा कि भाई इन गरीबों को उठाओ, तब हम आपके पास आएंगे। हम आपके पास इसीलिए नहीं आते कि आपने अपने पास ये सारे गरीब गुरबे बैठाए हुए हैं, इनसे तो बदबू आती है। ये उनकी गुफ्तगू थी।
اللہ وحدہ لا شریک نے ان عاشقوں کا بھرم رکھا۔ ذرا سوچو کہ اے اللہ قدر تیری ہے، تیرے محبوب کی ہے، بھلا یہاں جو ان کی خدمت میں ان کے ذریعے تیرے عشق میں مبتلا ہو جائے، بھلا اس کی بھی قدر ہوتی ہے؟ فرمایا چونکہ محبوب قدر والا ہے تو جو بھی منسوب ہوگا قدر ہوگی، جو بھی محبوب کے ساتھ منسوب ہوگا اس کی قدر ہوگی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا میرے محبوب انہیں نہیں چھوڑنا، آپ اپنی جان پاک کو انس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ ان کے ساتھ قائم رکھیے۔ کیوں کہ یہ میرے دیداری ہیں، ان کے سینوں میں آپ کے ذریعے میرا عشق سرایت کر چکا ہے، تو میرے محبوب ان کی تو پکار ہی میں ہوں، یہ صبح بھی مجھے پکارتے ہیں، شام کو بھی مجھے پکارتے ہیں۔ حبیب وہ آئیں نہ آئیں انہیں آپ نے یہاں سے نہیں اٹھانا۔ کیا مقام و مرتبہ ہے! اور آج کے دور میں یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے میرے بچے، میرے دوست، میرے بھائی، آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ نے جن کے اندر سرکار دو عالم کو ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان کے ساتھ رہیں، ذرا سوچو وہ لوگ کتنے پاکیزہ ہیں۔ درویش الہی و درویش محمد عربی کا مقام اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے سجنا تمہیں نہ دینا علی رہنا ہے۔ کہ سمجھ سکتے ہیں مقام و مرتبے کو؟ تو یہ ایک ارشاد پاک تھا، اور اہل نظر نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قیامت تک کے لیے جب بھی آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت و سیرت و کردار پاک کی ضرورت پڑے تو ان لوگوں کی طرف رجوع کیجئے کہ جن کے اندر عشق الہی کی آگ ہے، جو اللہ کے عاشق ہیں، جنہوں نے نبی کریم کے ذریعے اللہ کے عشق کو پا لیا ہے اور صبح و شام وہ اللہ کے عشق کی پکار 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 میں مبتلا ہے۔ تو جب بھی آپ کو سرکار دو عالم کی تلاش ہو تو کہاں اللہ کے عاشقوں کے پاس۔ کہو نا ذرا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں، کہ جب محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ ان کے ساتھ جلوہ گر رہے ہیں، یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جو اہل دل کو محسوس ہوتا ہے۔ باقی بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ جنہیں اس کا فہم نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرواز عشق نہیں ہے اور ان کا فہم کمزور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے علم سے بھی بے خبری کا ماحول بنایا ہوا ہے، اگر وہ کو دو چار تفاسیر ہی پڑھ لیتے تو پھر بھی ان پہ یہ راز آشکار ہو جاتا۔ ہم دوبارہ اس پہ آئیں گے، ذرا اس سے آگے بڑھیں۔ ایک تو یہ وہ بات تھی جس کا ارشاد اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب دو وہ باتیں کہ جن سے اللہ نے اپنے محبوب کو منع کیا، وہ کیا ہیں وہ سنیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے محبوب آپ ان پر اپنی نظر رحمت رکھیے، انہیں چھوڑ کے کسی دوسرے کو نہ دیکھیے گا۔ آپ کی نظر میں یہی رہنے چاہیے، آپ کی مقدس نظریں انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے پر نہ پڑیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے عاشقوں کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان کو غریب الحال دیکھ کر، ان کو اپنی دہلیز پہ یوں لوگوں کی نظر میں غریب دیکھ کر آپ ان کو چھوڑ نہ دیجئے گا، ان کے اندر میرا عشق ہے، یہ بیش قیمت ہیں، یہ بے قدر نہیں ہے۔ ان کی قدر یہ ہے کہ محبوب خدا کو بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنی نظر رحمت ان سے نہ ہٹانا، ان کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ دیکھنا۔ تو ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کے اوپر ہر وقت ہر آن سرکار دو عالم کی نظر رحمت رہتی ہے۔ خود فیصلہ کرو، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی۔ درویش الہی و درویش محمد عربی کا مقام، فقیر الہی و فقیر محمد عربی کا مقام، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے میرے سجنا رہنا بھی ہے نا وچے تے اکھاں بھی ہے نا تے رکھنی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا جملہ بھی ساتھ ہی ہے، وہ فرمایا گیا کہ ترید زینت الحیات الدنیا۔ یہ سوالیہ بات ہے، اہل علم سمجھتے ہیں کہ
غریب کو چھوڑ کر امیر کی طرف متوجہ ہونا، اس امیر کی طرف کہ جس کے اندر دین نہیں. ذرا یہ بھی فرق یاد رکھیے گا، اگر روپیہ پیسہ دولت ہو تو وہ امارت بری نہیں ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تمہیں میں نے دنیا کی دولت دی ہے تو دل تو مجھے دے دو نا، دل مجھے دے دو. تو وہ دولت بری ہے کہ جس کا دل اللہ سے غافل ہے، وگرنہ اللہ سخی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو، یہ الگ موضوع ہے، ہمارا موضوع نہیں. تو چونکہ آنے والے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ غریب ہٹائیں نا، وہ پیسے والے تھے، وہ دولت والے تھے، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا آپ ان غریب عاشقوں کو چھوڑ کر ان دنیا دار امیروں کی ظاہری زیب و زینت کی دنیا کی طرف توجہ فرمائیں گے؟ کیا آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ اپنی نظر رحمت ان سے ہٹائیے نا اور ان کی طرف کریے نا. بس صبر بھی ان کے ساتھ فرمائیے کہ یہ آپ کے ہیں اور آپ ان کے ہیں، اور اپنی نظر رحمت ان کے ساتھ رکھیے، ان پر رکھیے. اچھا، اب یہ ایک وہ بات ہو گئی، پہلا حکم جو اللہ نے آرڈر دیا وہ بھی آپ نے سن لیا، 2 باتیں منع فرمائی تھیں ان میں سے ایک آپ نے سن لی. اب جو دوسری منع فرمائی وہ بھی سن لیں. وہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی آیہ کریمہ میں ہے. فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ہرگز اس شخص کی اطاعت نہ کیجئے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، جو خواہش نفس کا پیروکار ہے، اور وہ اتنا نفسانی خواہش کا پیروکار ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کا کام خراب ہو چکا ہے. میرے محبوب آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجئے، کیونکہ آنے والے جتنے بھی تھے ان سب کی یہی خوبیاں تھیں. ان کے دلوں میں اللہ کا عشق، اللہ کا ذکر نہیں تھا، نبی پاک کی محبت، نبی پاک کا عشق، دین اسلام سے محبت نہیں تھی. وہ ایک فراڈ تھا. جو ان کا یہ جملہ اگر وہ صادق ہوتے تو اللہ وحدہ لا شریک ان کے لیے کوئی رستہ کھولتا. اب ذرا سنیے گا، اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا میرے محبوب جس کا دل ہم سے غافل ہے نا، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں. مطلب اس کی بات مان لیں کہ وہ جو آئے تھے وہ غافل تھے، تو آپ کیا ان کی بات مانیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے نکموں کی بات، کیونکہ ان کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھے ہیں. میرے محبوب آپ ان کی نہ مانیں. کیوں؟ اب ان کی آگے 2 صفتیں اور بیان ہوئیں. پہلی صفت ان کی کیا بیان ہوئی؟ کہ ان کے دل میرے ذکر سے غافل ہیں. دوسری صفت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ یہ نفسانی خواہشوں کے پجاری ہیں. یہ تو نفس کے پجاری ہیں، انہیں ہم کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور نعوذ باللہ ان کا حشر یہ ہو چکا ہے کہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ اتنے برباد ہو چکے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بس آخری سانس لے لیں ظاہری، حقیقت میں ان کی روح مر چکی ہے، یہ کب کے ختم ہو چکے ہیں، ان کا کام تباہ ہو چکا ہے. تو دوسرا کام جس سے اللہ نے محبوب کو منع فرمایا، غافلوں سے دور رہیں، نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے والوں سے دور رہیں، جس کی بربادی ہو چکی میرا محبوب آپ اس سے دور رہیں. اس کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ جن کے دل میں میں ہوں ان کے پاس رہیں، جو نفسانی خواہشیں پوری نہیں کرتے بلکہ میرے حکم اور آپ کے ارشاد پہ عمل کرتے ہیں، میرے محبوب ان کے پاس رہیں. اور جن کا کام برباد نہیں ہوا بلکہ جن کی بگڑیاں ہم نے بنا دی ہیں، آپ کی نگاہ کرم سے وہ بن چکے ہیں میرے محبوب، انہاں دے نال رو بھی، بیٹھو بھی، ہسو بھی، گلاں بھی کرو، پیار بھی کرو، محبت بھی کرو، رو بھی تے وسو بھی انہاں دے نال. یہ پنجابی میں چند پیارے جملے تھے. تو میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، یہ بڑی خوبصورت ڈیٹیل سے قرآن کریم برہان رحیم پر آپ احباب کی خدمت میں ایک گفتگو ہوئی، اور میں یہ یقین کرتا ہوں آئندہ جب بھی کبھی فقیر محمدی اور فقیر الہی کا جب بھی کبھی ذکر کیا جائے کہ اللہ کا فقیر، سونے مصطفیٰ کا فقیر، اللہ رسول کے جو درویش ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو آپ کو یہ آیت یاد آنی چاہیے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 پڑھ لیجئے. رب نے فرمایا میرے محبوب تو رہنا بھی ہے نا وچا تے نظر بھی ہے نا اتھے رکھنی ہے.